मुमकिन नहीं है। इसलिए पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक कानूनी तौर पे और इलेक्शन को दूर देखने की बजाय वक्त मुकर्ररा पर इलेक्शन करवाना पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक करवाए जाएं तो मुमकिन होगा। और ये पाकिस्तान के मफाद में भी है कि जितनी जल्द इलेक्शन हो जाएं वक्त मुकर्ररा पर, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जितनी तकसीम दर तकसीम कर दी गई पिछले अदवार में, उससे अगर निकलना है, जो कि निकलना है हमने, तो कौम को यूनाइट करना है। फ्रेश मैंडेट के बगैर कौम को यूनाइट नहीं किया जा सकता। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक क़यास राई और एक आवाज़ कुछ जानब से ये भी सुनाई देती है कि इन 15 माह में जमहूरियत कमज़ोर हुई। इन 15 माह में जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हुई, हाँ कमज़ोर हुई, मगर उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 15 माह पहले अदारों में बैठे जिन शख्सियात के हाथ में कमान थी, अगर वो कमान रहती तो आज जो कमज़ोर जमहूरियत आपको नज़र आ रही है, उनकी मनसूबा बंदी इस कमज़ोर जमहूरियत को ख़त्म करने की थी। हमने अपनी सियासत कुर्बान करके हमने न सिर्फ रियासत बचाई बल्कि इस कमज़ोर जमहूरियत को बचाया। और आज जो शब्बर जैदी बात कर रहे हैं, जो उस वक्त के FBR के चेयरमैन थे पिछले अदवार के, वो जो कहते हैं कि जनाब आने वाली इंतखाबात के नतीजे में जो जमात हुकूमत बनाएगी वो बदकिस्मत होगी। बात वो ठीक कहते हैं, जो कुछ वो करके गए हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो हम कह रहे थे कि हमने सियासत कुर्बान की रियासत पे, उस बात को तक़वियत मिलती है कि हम अपनी सियासत और गैर मकबूल फैसले करके रियासत बचा रहे हैं। और आने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो हम देख रहे हैं, लोगों की आंखों में चमक, उम्मीद जो देख रहे हैं, वो नवाज शरीफ के हवाले से है। हमने पहले भी बड़े बड़े चैलेंज को कबूल किया। क्या हमने 2013 के चैलेंज को, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान के अंदर अंधेरे थे, पाकिस्तान के अंदर महंगाई थी, पाकिस्तान के अंदर कर्जों की जो एक लंबी लाइन थी और कोई डेवलपमेंट नहीं थी, पाकिस्तान एक खंडर बन गया था, उस चैलेंज को कबूल करके हमने दिखाया। उस वक्त के रिजर्व जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली क्या थे, और 2018 में जब हुकूमत छोड़ी उस वक्त हम रिजर्व क्या छोड़ के गए, ये सब कौम के सामने है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2023 के आने वाले मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उसके कर्म के बाद नहीं रोक सकती नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनने से, इसलिए कि अवाम उसके साथ खड़े हैं। तो नवाज शरीफ आते 1.5-2 साल के अंदर अंदर CPEC का मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा के, उससे जो आमदन पाकिस्तान को हासिल होगी, उससे खुशहाली आएगी पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज के वक्त का प्राइम मिनिस्टर 2 दफा कह चुका है कि एक अदारे और उसके सरबरा चीफ के खिलाफ बगावत की साजिश हो चुकी। बगावत की जो मनसूबाबंदी साजिश हुई वो बेनकाब हुई 9-10 मई को। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ
عالمی قوتوں کی جو سازش تھی اس کو سکرین سے ہٹانے اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے، جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جو عالمی سازش اور مقامی مہرے استعمال ہوئے، اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھیں کھلی تھی سب کی، سب جانتے تھے، سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور آپ سی پیک کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ ان قوتوں کو، عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی، اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے، یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی، اور پھر ملی، اور پھر آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ادارے، پاکستان کے مضبوط ادارے، پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیف کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی، اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں، مگر وہ قانون، وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے، ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا۔ تو مجھے آج کوئی یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججز گیٹ سے بھی لے کے جایا جاتا ہے، اس کو وہ سہولتیں درخواست دینے پر، اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے، کسی جماعت نے نہیں دی ہوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا، اور اس پر اس کو فائدہ، اس کو سہولت، اس کو ریلیف دیا گیا۔ مگر آج کوئی یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اس پہ نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ 9-10 مئی کا جو سانحہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا آج تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، اور جو حاضر سروس لوگ تھے جو سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے، ان پہ ہاتھ ڈال کے اچھا کیا، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ریٹائر ہونے والے ان کرداروں پر بھی ہاتھ ڈالتے جو 2017 میں ایکٹیو ہوئے، اور ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 9-10 مئی کا سانحہ پیش آیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو شخص لایا گیا اور جس کو جو پہلے دن سے ہی کسی عہدے کا اہل نہیں تھا، مگر اس کو لانا تھا، لانے والوں نے لا کے بٹھا دیا، اور جو اہل تھے ان کو ہٹانا تھا، اس لیے ان کو نااہل کر دیا۔ تو پھر آج سوال قوم کر رہی ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ جو نااہل کیے گئے کیا وہ درخواستوں پہ درخواستیں دیں؟ تمام کردار بے نقاب ہونے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے
جو مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور مجرم کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے انصاف پاکستان کا، یہ ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر، یہ نہیں ہے اس طرح۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار ریلیف دیا جائے محض اس لیے کہ وہ پروجیکٹ جو فیل ہو چکا اس کو ناکامی سے بچایا جائے، اور انہوں نے جاتے جاتے دہشت گردوں کو بھی آواز دی، انہوں نے جاتے جاتے دہشت گردوں کی بھی مدد مانگی تاکہ وہ بچ جائیں۔ ریاست اجڑتی ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کا پروجیکٹ جو ہے، ان کا جو منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بہت ہو گئی، ہم اپنا مذاق تمسخر خود اڑا رہے ہیں، اس ریاست سے کھیل رہے ہیں۔ اب اس ریاست سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ آئین قانون کے مطابق جو ڈومین ہے اداروں کی اس میں رہنا چاہیے، اور ایسے قوانین کا سہارا یا ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق یا آئین سے متصادم ہوں ان کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، جس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے اور ہم کسی طور پر بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی حکومتی جانب سے کوئی ایسا بل آتا ہے تو مت یہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ لے کر آ رہی ہے بل، اس کو پھر قومی حکومت کا بل تو کہہ سکتے ہیں آپ، مگر اس کا اگر کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جس کو آئین قانون یا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جائے یہ مسلم لیگ کی طرف سے بل آیا، اور کوئی ریلیف کا کام، کوئی آئینی قانونی کام کیے جائیں تو اس کو کہا جائے یہ قومی حکومت کا کارنامہ ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا آخر میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں مجھ جیسے مسلم لیگ کے لاکھوں کروڑوں جو ورکر کام کرتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے نواز شریف سے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے سیکھا ہے آئین قانون کی پاسداری کرو، انہوں نے سیکھا ہے کہ اگر آئین قانون سے ماورا پہلے کوئی آواز بلند کرتا، خلاف بلند کرتا تھا تو اس وقت بھی ہم اس کے خلاف نام لے کر بات کرتے تھے۔ آئندہ بھی اگر کبھی کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھے گا، آواز اٹھے گی تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری یا ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا چھوڑ دی کسی مسلط کے تحت، تو بالکل کوئی مسلط نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جد و جہد کے نتیجے میں ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، ایک ادارے نے، طاقتور ادارے نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہمیں اپنی جد و جہد کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے۔ ہماری کسی سے کوئی پیٹرول بم، کوئی غلیل بردار ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی مسلح جد و جہد نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف، ہمارے ادارے ہیں۔ اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج اقرار کر کے پاکستان کی سلامتی، استحکام، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کریں گے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ خلاف ہے یا ہم کسی کے خلاف ہیں۔ ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ہاں، اداروں میں بیٹھے ان لوگوں سے اختلاف تھا، ہے، رہے گا
جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی پاسداری میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور جن ریاستوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے آئین پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی ہے. تمام اداروں نے ایک پیج پر ہو کر ترقی کی ہے، نہ کہ جو ایک پیج کا ذکر یہ کیا کرتا تھا وہ ایک پیج نہیں تھا، وہ مفادات کا ایک مجموعہ تھا، مفادات کا ایک پیج تھا جو پھٹا. آج جو کچھ اداروں کے اندر سے آوازیں آپ کو ملتی ہیں، یا اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ستمبر کے بعد کیا انصاف ملے گا، تو میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر چاروں طرف سے ایک آواز آ رہی ہو کہ کیا ستمبر کے بعد یہ فیصلہ آئے گا، ستمبر کے بعد وہ فلاں آئے گا، تو اس کا